अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ज़रा हट के। मैं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और आज है कॉल इन डे। आपको नंबर्स बता देते हैं 021323300923 और 23 की जगह आप 28 और 30 भी डायल कर सकते हैं। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं ज़रा हट के ट्विटर अकाउंट पर भी। अगर आप रिप्लाई करें तो आपकी ट्वीट्स भी हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। और कुछ देर पहले एक ट्वीट आई थी कामरान अली साहब की फ्रॉम नवाब शाह, उन्होंने कहा था कि जी पहली कॉल भाई की होगी। सिफारिश बजरिया ट्वीट नहीं, सिफारिश नहीं थी सर, डिक्लेरेशन थी। अच्छा, डिक्लेरेशन थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और मैं पहले कॉलर हैं कामरान अली शाह नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। डिक्लेरेशन नहीं, कमिटमेंट थी, डिक्लेरेशन थी, जो भी सर, मतलब अब हो गया ना। हाँ, अच्छी बात है। कहा कि आपने रोक लिया है क्यों हमें, वो बोले तुम ऐसी बात अपनी जुबान पे लाए क्यों, तुम तो हो सिर्फ आदमी, हम हैं पुलिस के आदमी, बैठे हैं राह गुजर में, कोई गुजर के जाए क्यों। 80 साला बुजुर्ग का डीपीओ के सर पे हाथ फेरना गुड टच था या बैड टच? एक तो ये सवाल। और दूसरा ये कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो वजीर आजम हाउस से ऑडिट का आगाज किया है बिजली का, वो इंतहाई काबिल सताइश। ठीक है। अच्छा, आपने जो पहला सवाल किया ये मुझे समझ नहीं आई इसकी बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता कि कौन से डीपीओ के सर पे किसी 80 साल के बुजुर्ग ने सर फेरा था, मुझे नहीं पता। और फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो इस ऑडिट का भी नहीं पता। आपको इस ऑडिट का पता है? कामरान अली साहब, आपको ऐसी खबरें आती है जो हमें नहीं आती यार, या तो आप हमें ज्वाइन कर लो यार। हाँ, नहीं हो सकता खबरें ठीक हो लेकिन एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है, ये हो सकता है। या हो सकता है कि हमने पिछले 2-3 दिन से कुछ पढ़ा नहीं है, ये भी हो सकता है। वो हाँ, चीज़ें मिस हो जाती हैं यार, मतलब मान भी लेना चाहिए। KN नूरानी साहब हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं किसी ऐसे करप्शन के इशू पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ होना नहीं है। 70 साल से आवाज बढ़ा। अच्छा, थोड़ी सी नूरानी साहब की आवाज़ बढ़ा दें, उनकी कम आ रही है। हाँ जी, दोबारा बोलिए सर। हाँ, बहुत बेहतर जी, फरमाइए। सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं किसी करप्शन वगैरह के इशू के अंदर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ होना नहीं है। बात तो सही है। डॉक्टर साहब थे, एंकर साहब, वो जबरदस्त कर रहे थे कि 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में, वो बेचारे खुद जबरदस्त हो गए। तो जिनके लिए बोल रहे थे वो अभी तक मौजूद है। बहरहाल मेरा इशू ये है कि मैं आपकी याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर मैंने कॉल की है कि मैंने एक मरतबा ये इशू उठाया था आपके प्रोग्राम में कि जो हमारे मुल्क में जो शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर स्टोर है, जिसमें इन केस अगर कभी आग लग जाए तो उन्होंने किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं किया है। और उस बड़े बड़े स्टोर होते हैं जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में तो उनके मुलाजिम होते हैं। बिल्कुल। और सैकड़ों की तादाद में वहाँ बच्चे, औरतें और बूढ़े वगैरह होते हैं। तो ये जब इशू उठाया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो वाकई ये जो है ना जेन्युइन इशू है। और आपने भी कहा था कि हम अपने रिपोर्टर को भेज के इस सिलसिले में जो ना हाईलाइट करेंगे, लेकिन ना तो मेरे ख्याल इसके ऊपर नहीं, हमने नहीं किया। नहीं, आपकी बात अब जो है ना मैं 2-3 जी सर बोलिए जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा, फायर एग्जिट की बात हो रही है ना, फायर एग्जिट, फायर सेफ्टी। जहाँ फायर एग्जिट हैं भी जिन सरकारी बिल्डिंगों में, वो बंद है। वहाँ आज तक एक्सरसाइज ही नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं कि एग्जिट कैसे होगा, और मतलब कोई ड्रिल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको याद होगा कि मैरिट इस्लामाबाद में जब बम फटा था कोई 10 साल पहले, तो वहाँ बाद में जो तहकीकात हुई उसमें पता चला कि उनके वो जो थे स्प्रिंकलर्स वो कभी टेस्ट ही नहीं हुए। जी बिल्कुल। तो होना या ना होना सब बराबर नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो फिर फायर ड्रिल का तो बात ही ना करें ना, कम से कम होना तो चाहिए। अच्छा देखिए, नूरानी साहब का गिला बिल्कुल, आपका गिला बिल्कुल जायज़ है। आपने ये बात की थी और हमने ये भी कहा था कि इस पर हम बात करेंगे, जो हमने नहीं की। इनडायरेक्टली इस पर बात हमने की थी जब बल्दिया फायर की कवरेज की जी, तो एक ओवरऑल बात की थी, लेकिन वो भी जाहिर है कि उतनी स्पेसिफिक नहीं है। मुझे याद है कि बल्दिया फायर के बाद मैं जिस ऑफिस में होता था उन दिनों में, तो वहाँ पर भी हुआ था कि जी अब फायर एग्जिट्स और फायर ड्रिल्स और वगैरह वगैरह 3-4 महीने के लिए चला वो,
نظام. تم نے اتنے اداروں میں کام کیا, کہیں فائر ڈرل ہوئی؟ میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی. جب امریکہ میں کالج میں تھا وہاں پہ باقاعدگی سے اس کو چھوڑے پاکستان میں نے نہیں دیکھی سر. 2-3 دفعہ تو آپ کو یاد ہے کہ مبشر کے اوپر سر کے اوپر چلتی ہوئی چیزیں گری تھی. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے آفس میں فائر ایکسٹنگوشر کا ہے, میرے خیال باہر ایک لگا ہوا ہے. ہاں, لیکن اس کا بھی اگر مجھے ایمرجنسی میں چلانا پڑے تو آئی ہیو نو آئیڈیا. اور کتنوں کو چلانا آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. نہیں, ورنہ ایک لسٹ لگا دی جائے کہ ان لوگوں سے رابطہ کریں. لیکن ٹھیک ویسے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہم خود بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں نہیں پتا. بہرحال کلچر نہیں ہے یار. جی ہاں. نوید الحق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے ایک چیز میں عمران خان صاحب کے منہ سے سنتا ہوں مدینہ کی ریاست. پھر میں نے بڑا غور کیا, یہ جو ابھی جو مدینہ کی ریاست والی جو تصویر جو سامنے آ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے بیفور اسلام والے مدینہ لگ رہا ہے. اس کے اندر آفٹر اسلام والی تو مدینہ کی کوئی خصوصیات نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. ہمارے گورنر صاحب ہیں کہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ بھی بغیر ہیلمٹ کے. مطلب سر یہ مطلب کیا کرتے ہیں یہ لوگ سر؟ مطلب ان کو دیکھ کے لوگ سیکھتے ہیں, مطلب یہی قانون توڑیں گے تو پھر عوام کا کیا ہوگا سر؟ اور کیا کریں؟ ٹھیک جی. میں خیال ہے کہ جہلیہ میں موٹر سائیکل ہیلمٹ کا رواج نہیں تھا شاید. وہ اونٹ کی پروٹیسٹ کرتے ہوں گے. ہاں. عمران خان کا ذکر کیا تو کچھ ٹویٹس بھی ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی, اور وہ زیادہ تر بات کر رہے ہیں علیمہ خان کی. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ خبر آئی تھی دا نیوز میں جیو پر کہ کوئی نیو جرسی میں ان کی پراپرٹی نکلی ہے. اس کی جو اپ ڈیٹ ہے فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا. یہ بھی سنتا آ رہا ہوں کہ ابھی مبشر زیدی خود ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی اپیرنٹلی یہ ڈکلیئر ہوئی تھی کوئی پچھلی ایمنسٹی میں, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک مظفر حسین صاحب ہیں, انہوں نے ایک جگٹ ماری ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ ہماری تو پرانی جرسی میں سے 5 روپے کا سکہ یا 10 روپے کا نوٹ نکلتا ہے, ان کی نئی جرسی میں سے کروڑوں کی پراپرٹی کیسے نکلتی ہے نیو جرسی میں سے. 42 کروڑ. I thought it was kind of funny. اس نے کہا تھا کہ پلیز شیئر کر دیں. میں نے کہا کہ بھائی نے بولا ہے تو میں نے کہا شیئر کر دیتے ہیں یار. اچھا, ایک اور سوال ہے. اگین آج سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی تھی, ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, عمران خان صاحب کی تصویر ہے اس کے پاس, اس میں لگی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی اتنے لیپ ٹاپس ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بڑا واویلا ہوا کہ مطلب آپ تو کہتے تھے کہ لیپ ٹاپس بڑے فضول ہیں. شہباز شریف کا آئیڈیا تھا. تو اینی وے گو آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اس کے بعد پھر 2-3 کلیریفیکیشنز آئی ہیں پی ٹی آئی تحریک اور شہباز گل صاحب سے کہ جی یہ جو لیفٹ اوور اسٹاک تھا لیپ ٹاپس کا, گورنمنٹ کالج میں ایک ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو رہی تھی, یہ حکومت کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. انہوں نے ویسے ہی عمران خان کی تصویر جو شہباز شریف سے بچ گئے تھے لیپ ٹاپ وہ تقسیم, جی جو شہباز شریف سے بچ گئے تھے, بالکل پاسبل ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں اشر عباس صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم اشر صاحب. وعلیکم السلام درار صاحب, وسعت اللہ صاحب. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو سلام. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. میرا چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا, ابھی چیف جسٹس صاحب کا کچھ ڈیسیجن آیا تھا اسکولوں کی فیسوں کے بارے میں. جی جی. تو میرے 2 بچے ہیں, ایک 5 سال کا اور ایک 3 سال کی بچی, دونوں اسکول میں پڑھتے ہیں. اور نوکری پیشہ بندے کے لیے اسلام آباد میں بچوں کو اسکولوں میں پڑھانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک. دونوں کی فیس ہے, مطلب 12,700. ہم نے سوچا تھا کہ ابھی اس فیصلے کے بعد کچھ ریلیف ملے گا, 50% فیس واپس ہو جائے گی. 20%. تو ہمارے لیے تو نوکری پیشہ لوگوں کے لیے تو ایک اچھی اماؤنٹ ہے, لیکن جسے کہتے ہیں وہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکا. بلکہ اسکول نے ہمیں جنوری, فروری, مارچ کی 3 مہینے کی فیس ہمیں بھیج دی اور پے کرنا پڑی, کیونکہ بچوں کو تو پڑھانا ہے. ظاہر ہے. تو فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ کے توسط سے کوئی سنوائی ہو جائے. تو اس پہ کوئی آپ سے گزارش ہے کہ کوئی. جی جی اشر عباس صاحب, یہ صرف اکیلے نہیں ہیں, مختلف بہت سے لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں, میڈیا پہ بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ جو مالکان ہیں وہ الگ سے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اور کہیں ٹیچرز کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں, کہیں فیسلٹیز ریڈیوس کی جا رہی ہیں, اور کہیں واؤچر بھیج دیے گئے ہیں. بالکل بالکل. اب انفارچونیٹلی, اور جب اس پر ہم نے بات کی تھی تو یہ بات کی تھی میں نے کہ اس طرح کی جب آپ آربیٹری فیصلے کرتے ہیں کہ جی بس 20% کاٹ دیا آپ نے, اور اس کا کوئی سٹرکچر نہیں بنایا کہ وہ 20% کہاں سے کٹیں گے. کیا ہر اسکول
پر بھی کہ وہی پروفٹ ہے یا وہی کاسٹ ہے, آپ نے اکراس دا بورڈ کر دیا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا. اٹ کوڈ نیور ورک دا وے اٹ واز پلان ٹو, کیونکہ سوچ ہی نہیں تھی اس میں نا. یہ آربیٹری ڈیسیجن تھی. آربیٹری ڈیسیجن ریگولیشن کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکتی. آپ کو ضرورت ہے ریگولیشن کی, اور اگین مجھے پتا ہے بڑی کلیشیڈ قسم کی بات ہے, لیکن ریگولیشن کا مطلب ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں حکومت کے ساتھ اور ایک میکنزم بنائیں, ایک اسٹرکچر بنائیں. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی انفیکٹ پچھلے ایک ہفتے سے ہی سوشل میڈیا پر تو لوگ اپنی یہ چیزیں پوسٹ کرتے ہیں کہ جی میرے اسکول میں یہ ہوا ہے, میرے اسکول میں یہ ہوا ہے. ایک بندہ تو اتنا کہہ رہا تھا کہ ایک اسکول کہہ رہا ہے کہ جی ہم ہیٹر نہیں آپ چلا سکیں گے سردیوں میں, اور اے سی نہیں چلا سکیں گے گرمیوں میں. ٹھیک ہے, سی جے صاحب نے خود بھی یہ آبزرویشن کی ہے, اور کافی غصے بھی ہوئے تھے کہ جی میں نے فیس کٹ کرنے کا کہا تھا, یہ لوگ فیسلٹیز کٹ کر رہے ہیں. یار جو بزنس مین ہے وہ کبھی خود کاسٹ تو نہیں لے گا نا یار, وہ کاسٹ ایکسٹریکٹ کرے گا کسٹمر سے. یہ کیپٹلزم کا اصول ہے. آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے, اس کو سمجھے بغیر جب آپ اس طرح کی ڈیسیژن لیتے ہیں تو دس از اے نیچرل کانسیکوینس. 1000 بار کہا تھا لیکن ظاہر ہے کہ کون سننے والا. یا ویجیلنس کا سسٹم آپ کا اتنا مضبوط ہو کہ آپ امپلیمنٹ کرا سکیں. یا بچے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کے مر جاتے ہیں نا, اس کا کیا ویجیلنس سسٹم ہے؟ ہم پچھلے 3 ہفتوں سے میں خیال سندھ فوڈ اتھارٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ سر کوئی بندہ بھیج دے, بندہ بھیج دے. اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے آن ایئر یہ بات کرنی چاہیے. کیا ہوا ایریزونا گرل والے کیس کا؟ کیا اس کے اوپر کوئی فالو اپ ہوا؟ نہیں ہوا. حیدرآباد میں بچے فرینچ فرائز کھا کے مر گئے ہیں. ان کے وزروں کو مطلب ٹویٹر سے تو فرصت ملتی ہی نہیں ہے, اور ان کام کے کاغذ پہ ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے سر اگر نہیں ہے کاغذ پہ تو بندہ بھیج دے نا. آپ سے ہی مخاطب ہو رہا ہوں سندھ حکومت. فیصل حسین ہے مسقط سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا ایک چھوٹی سی بات تھی, یہ پی آئی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ جی پی آئی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کے سی او کو ہٹایا گیا تھا, ایک نئے سی او انہوں نے ٹیمپرری لگا دیے پی آئی اے جو کہ دوسری جگہ آلریڈی جاب پر ہیں, اور ایک ایڈورٹائز جو دیا ہے وہ بھی اس میں جو جاب کی ضرورت ہے جو چیزیں اس میں مانگی ہوئی ہیں وہ آپ نے. اچھا فیصل صاحب کے تھوڑا آواز بڑھا دیں گے, تھوڑی کم آ رہی ہے مہربانی سے. ہلو جی فیصل صاحب دوبارہ بولیں گے پلیز. میں کہہ رہا ہوں کہ پی آئی اے میں کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہاں پر ایک سی او صاحب کو ہٹایا گیا, اور اس کے بعد ایک ٹیمپرری سی او لگائے گئے ہیں جو کہ دو جگہ جو ہے ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہیں. پھر جو ان کا اخبار میں ایڈ آیا ہے, جی ہاں, جو ریکوائرمنٹ لکھی گئی ہیں وہ کوئی سویلین ایئر لائن کو چلانے. ہاں یہ میں نے اگر سوشل جو آخری بات کر رہے ہیں نا اشتہار کی, آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا میں نے صرف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, میں نے فزیکل نہیں دیکھا, لیکن جینوئن لگ رہا ہے. اس میں ایک اشتہار ہے میرے خیال سی ای او کا ہی ہے, پی آئی اے کا, اور اس میں جاب ریکوائرمنٹس میں لکھا ہوا ہے مسٹ ہیو ڈن وار کاز. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کسی فوجی آفیسر کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہوگی. ہاں نہیں وہ تو صحیح ہے یار, لیکن اتنا آبویس تو نہیں کرتے نا باس. مطلب بہرحال پی آئی اے پہ فیصل صاحب ہم نے خیال اسی ہفتے بات کی تھی وہ سر, جو لیکن وہ تھا فیک ڈگریز کے سوال سے. اور آپ کو ایک خوشخبری بتا دیں کہ پی آئی اے کا وہ جو مارخود لوگو والا پلان تھا وہ واپس لیا گیا ہے. صرف کوئی 35-40 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے, اور پی آئی اے جیسی مطلب پروفیٹیبل مال و مال اور ایفیشینٹ ادارے کے لیے یہ تو مطلب ایک دن کا پروفٹ ہے باس. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یار, اب کیوں ٹینشن لیتے ہیں. آصف ملک صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کہ ابھی کچھ عرصے میں ہمارے سی جے صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے, تو یہ جو 9.1 بلین اکٹھا کیا ہے ہم نے ڈیم فنڈ میں, جس میں آج ہی کوئی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 13 بلین انہوں نے فری ایڈورٹیزمنٹ میں لگا دیا ہوا ہے. اس کا آگے ہمارا کوئی بنے گا یہ 9.1 بلین کا, کہ یہ ایسی بس آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ سر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا, ہم آپ کو کیا بتائیں. اچھا جہاں تک یہ 13 بلین کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سی مس لیڈنگ فگر تھی. اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں تو میں اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں. فری ایڈورٹیزمنٹ میں نے سنا تھا کہ شاید 1.3 کی ہے, 13 کی ہے, کہیں ایک ڈیسیمل پوائنٹ کا 1.3 بلین کی ہو سکتی ہے. میں یہی میں چیک کر رہا ہوں وسط صاحب. اگر آپ اگلے کالر ہیں تو آپ اگر ان سے بات کر لیتے ہیں. حسن عسکری صاحب ہیں کراچی سے. جی حسن عسکری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام 1 سال کے بعد دیکھ پا رہا ہوں میں. جی خیریت. یہ نہیں ہے
کہ مطلب ٹائم نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ کہ لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک. 11 بجے ہماری لائٹ جاتی ہے اور سر 1:30 بجے آتی ہے. صبح دیکھ لیا کریں. سنیں صحیح سر, 2 بجے تک سوتے ہیں اور بچے صبح 6 بجے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں. تو کس طرح سے مینج کرتے ہوں گے ذرا صاحب؟ ٹھیک, میں مان سکتا ہوں. دوسری چیز یہی جو واچر فیس واچر کا کہنا تھا, میں جو ابھی کسی صاحب نے بول دیا کہ جنوری میں فیس واچر دے دیے ہیں اور وہ کسی چیز کو وہ لوگ نہیں مانتے اسکول والے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ دے دیں, فیس پے کر دیں. 17 تاریخ لاسٹ ڈے ہے جو چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ, اور 17 تاریخ لاسٹ ڈیٹ انہوں نے اپنے واچر کی رکھی ہے. ٹھیک ہے سر جی, اس کے لیے دیکھ لیں کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بول دیں آپ. ہاں تو آپ نے بول دیا نا, یہ سب لوگ سن رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. آئی ہوپ سو. لیکن اگین یہی جو سوال ہے میرا خیال ہے کہ ابھی یہی ایڈریس کیا. اچھا آصف صاحب جو ڈیم کی بات کر رہے تھے, تو ابھی مجھے کچھ نہیں ملا, اس پہ میں چیک کر لوں گا. ایک ٹویٹ ہے اور وسط صاحب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ میری غیر موجودگی میں کور کیا تھا یہ ایشو. خواجہ عابد صاحب ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ جی جو ڈیورس کا جو پروسیجر ہے, طلاق کا جو پروسیجر ہے پاکستان میں, اس کو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ پروسیجر کیا ہے ایک 1961 کی آرڈیننس میں. تو کیا چیف جسٹس صاحب نے اس کی خلاف ورزی کی ہے؟ میں نے اس خبر کو فالو نہیں کیا. دیکھیں اگر تو ان کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو پچھلے مہینے لاہور رجسٹری میں پیش آیا کہ ایک جوڑا جو ہے وہ ہیومن رائٹ سیل بھی تو ہے نا. اچھا, تو ایک جوڑا سامنے آیا, وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے, لڑکی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے واٹ ایور ریزن. جو آئلی قوانین ہیں ایوب خان کے زمانے کے 1961, اس میں 3 بار طلاق جو ہے یہی نا. ہاں وہ نہیں ہے. دوسرے اسلامی نظریاتی کونسل نے پچھلے ستمبر میں کہا کہ 3 دفعہ جو طلاق ہے یہ جرم ہے, اور ہم اس سلسلے میں علماء کی مدد سے ایک قانون جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ یہ جرم قرار پائے باقاعدہ طور پہ. میرا خیال ہے کہ آئلی قوانین کا فارم جو ہے ایوب خان کا, اس میں آلریڈی یہ ہے. چلے ٹھیک ہے جی, اس طرف اشارہ تھا. ٹھیک ہے جی, اور اسی پوائنٹ پر ایک بریک لے لیتے ہیں. نیوز اپڈیٹ. ویلکم بیک. محمد اسحاق صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی جناب. ریاض صاحب کے خلاف بولنے کی. جی ریاض کے خلاف بولنے کی میں جرات کر رہا ہوں سر. 2006 میں انہوں نے عوامی اجلاس کے نام سے ایک اسکیم شروع کی تھی ملازمین کے. یار یہ تو ایک سیکنڈ اسحاق صاحب, یا اسحاق صاحب کی والیوم بڑھا دیں گے, ان کی بہت کم آواز آ رہی ہے. اچھا, آپ کے سگنل کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اسحاق صاحب ذرا اونچا بولیں گے. سر میں جرات کر رہا ہوں ملک ریاض صاحب کے سر. بہت خوب, بولیں. سر وہ 2006 میں ملک ریاض صاحب نے عوامی اجلاس کے نام سے ایک اسکیم شروع کی تھی. آپ تھوڑا کم کریں پھر. صحیح ہے, برداشت کر لیتے ہیں. ہاں جی بولیں. سر وہ 2006 میں ملک ریاض صاحب نے عوامی اجلاس کے نام سے 13 سال ہو گئے, ابھی تک ہمیں ہینڈ اوور نہیں کر رہے سر. نہ ہمارا کوئی میڈیا صاحب دے رہا. کٹ رہی ہے آپ کی آواز, کٹ رہی ہے جی. مجھے سمجھ آیا کہ ملک صاحب ریاض اور ہینڈ اوور نہیں کر رہے. آئی ایم سوری, آپ کی کال پوری طرح سے سنی نہیں گئی. اگلے کالر ہیں عارف خان کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جناب مجھے پوچھنا صرف یہ تھا کہ کریم ہاؤسنگ پروجیکٹ والوں کے 5-6 پروجیکٹ ہے جو انہوں نے پوزیشن بھی نہیں دی ہے, اور اب دوبارہ انہوں نے اس کو نئے نام سے اس کی پبلسٹی شروع کر دی ہے. کن کی؟ سوری, یہ کریم ہاؤسنگ پروجیکٹ والوں کی, گلشن الہی, گلشن رحمان, گلشن رحیم. اچھا, ان میں سے کسی کی پوزیشن بھی نہیں ملی ہے, وہ دوبارہ آ گئے ہیں گلشن الہی فیز 2 کے نام سے رجسٹریشن کے لیے. بہت خوب. تو کائنڈلی اس کو تو دیکھیے نا. بس آپ نے بتا دیا. یہ جو لوگ جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ان پروجیکٹس میں, ان کو کان ہو جانے چاہیے کہ پرانی بوتل میں لیکن نئی بوتل میں پرانی شراب, یا نئی بوتل میں پرانی شہد, پرانا زہر آپ کا مطلب ہے. دیکھو وہی مسئلہ ہے نا یار, کہ جب بندہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یار اخبار میں ایڈ ہے, یہاں پر آفس کھلا ہوا ہے, اب وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ خود جائے گا کے ڈی اے یا کہیں ایس بی سی اے کے آفس میں کہ سر وہاں پہ بھی وہ کہہ دیں گے کہ جی بالکل. جب پروجیکٹ بک چکا ہوتا ہے نا, ہاں, اس کے بعد کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا آتا ہے کہ ان پروجیکٹس میں سرمایہ کاری نہ, ہاں ان میں نہ کیا کریں. اگر کر لیا تو پھر آئی ایم ویری سوری. ہاں یار, ایک لیٹن زبان میں نا ایک کہاوت ہے, کیویٹ ایمپٹور. ہاں,
لیٹ دا بائر بیویئر کہ خریدار کو خود ہی محتاط ہونا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے باس, لیکن محتاط ہونے سے بھی اکثر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. محمد اسرار صاحب ہیں بٹخیلا مالاکنڈ سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں جی, بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں. شکریہ, بہت مہربانی. تو اصل میں میرا بڑا بیٹا ہے جی, اس نے انجینئرنگ بھی کیا ہے سیول, اور بعد میں ایم ایس پی اس نے کیا ہے. ٹھیک. تو تقریباً 2 دن پہلا ٹیسٹ تھا پشاور میں جی, اور ان لوگوں نے اس کو صبح اس کو آؤٹ کیا ہے, وہ پرچے کو, وہ ٹیسٹ کو. تو ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے کمیشن والے نے کیا یہ آؤٹ کیا ہے. اور میرا بیٹے نے انجینئرنگ بھی کیا ہے اور ایم ایس پی کیا ہے اس نے جی. تو اصل میں ادھر جو یہ کمیشن والا ہے وہ لوگ جو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. اور ہم ہے بھی پی ٹی آئی والا, مگر ہمیں عمران خان کو یہی پیغام پہنچانا ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ لوگ ادھر کیا کر رہا ہے. تو آپ کے وساطت سے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو. جی 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 بالکل بالکل صحیح. اسرار صاحب اگین کہانی گھر گھر کی, کہانی گھر گھر کی. اور یہ پتہ ہے ہوتا کیا ہے اب, مطلب یہ بھی اگین میں تھوڑی سی آپٹمسٹک کی بات کر رہا ہوں. جو پیپر آؤٹ کر کے مطلب فرض کریں 98 لے لیتے ہیں, 95 لے لیتے ہیں, پیپر پہ تو بہت اچھا لگتا ہے. انٹرویو میں یہ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. جب اگر کسی جس کا اپائنٹمنٹ ہونا ہوتا ہے اس کا ویسی اگے کا میں نے کہا نا کہ میں بڑی آپٹمسٹک اور آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں. میں پہلے سے ہی بول دیا تھا سر, میں نے خود کہہ دیا تھا یار. آپ مطلب کتنا پھر بھی جان لوگ ہیں یار, ٹائم بچایا. چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. وردہ خان صاحبہ ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بس جی گزر رہی ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا میں نے بات کرنی تھی جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے جی, اس کے بارے میں کہ یہاں پہ لاکھوں لوگوں کی لائف ٹائم انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. مجھے صرف میرا ایک سوال ہے, ٹھیک ہے ابھی تو جو بھی کورٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ 10 منٹس کی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوتی تھی جی, کیا اس وقت سب سو رہے تھے؟ اس وقت یہ لینڈ لیگل تھی اور میریکولسلی یہ انلیگل ہو گیا ابھی سب کچھ. مطلب عام لوگوں کی تو اتنی نہ نالج ہے نہ اتنی اپروچ ہے, اب بھی چلتی ہے. وہ جا کے اپنی لائف ٹائم انویسٹمنٹ لگا کے آ گئے. بالکل لگا کے آ گئے. ریاض کو فرق پڑنا ہے اتنا, اور نہ ہی ہماری اعلیٰ عدلیہ کو فرق اس کو پڑ رہا ہے جنہوں نے اپنی لائف ٹائم انویسٹمنٹ لگائی ہوئی ہے. تو ان بیچاروں کا کیا ہونا ہے؟ ان کو تو پتہ نہیں ہے, نہ پلاٹس کے ٹرانسفرز ہو رہے ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ اور آخر وہ لوگ جواب دہ کیوں نہیں ہوں گے؟ انہوں نے آخر نیشنل میڈیا پہ یہ ایڈز چلنے ہی کیوں دیے؟ تب ان سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے تب اس کا کیوں کچھ نہیں کیا؟ اب جا کے جب لوگ بیوقوف بن گئے ہیں, ہم لوگوں کی تو اتنی اپروچ نہیں ہوتی لوگوں کی نارمل, ظاہر ہے جی بالکل. میڈیا پہ ایڈ چل رہا ہے یہ تو بہت لیگل ہے, پھر اچانک سے ایک دن کسی کو خیال آتا ہے جی نہیں چیز کر دیں, یہ تو انلیگل ہے ابھی اس پہ سارا کچھ. تو واٹ از دس جوک؟ نہیں بالکل آلریڈی ہم لوگ نہیں سفر. وردہ خان صاحبہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایسی ہی ایک کال آئی تھی, اور وہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے گئے. وہ تو پوزیشن ہی نہیں دے رہے, کریم بلڈرز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور اگین یہی ہم نے بات کی کہ جی پبلک کو کیسے پتہ لگے گا. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ جی نہیں بہت لوگوں نے آوازیں اٹھائی تھیں, اور بالکل گوٹھوں میں لوگوں نے آوازیں اٹھائی تھیں, کچھ سماجی کارکنان نے بھی آوازیں اٹھائی تھیں, کچھ جرنلسٹ نے بھی آوازیں اٹھائی تھیں, اور کافی ٹائم سے اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو نہیں بلیم کروں گا یا کسی انویسٹر کو نہیں بلیم کروں گا, کیونکہ وہ چلی کہاں ہیں. جنید افضل صاحب ہیں جی پنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, میں صرف ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے جو ایم ڈی ایس این سی ایل اور ایم ڈی ایس ایس جی سی کو بائی فورس ریموو کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے 2 کمیٹیز بنائی, انہوں نے گلٹی نہیں دیا. 3rd کمیٹی بنائی, اس پر بائی فورس کو گلٹی قرار دے کے دونوں کو ریموو کیا. اب جس بندے نے 35-40 سال ایک آرگنائزیشن کو دیے, اپنا سب کچھ دیا, ان دا اینڈ جو بندہ 8 سال کے لیے جس طریقے سے بھی آتا ہے یو نو ویری ویل وہ کس طریقے سے مسلط کیے گئے,
وہ آ کے ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے کیا پاکستان میں؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ وہ اس پر نوٹس لے؟ ہاں بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں کیونکہ اتنی کرٹیسزم ہو رہی تھی حکومت کی گیس لوڈ شیڈنگ گیس شارٹیج میں, تو کچھ کام تو دکھانا تھا. سب سے قریب بکرا کھڑا ہوتا ہے جو ہاں بالکل بالکل کہ یار ادھر آ کھشک یو نو اب تکے بنیں گے تیرے. یہ بیسکلی فیس سیونگ آئی واش کاسمیٹک جیسچر ہے, اس سے کچھ نہیں حل ہونا. جو پلاننگ لیک آف پلاننگ تھی جس کی وجہ سے گیس شارٹیج ہوئی ہے وہ ابھی بھی, اور ان کے دونوں کے جانے کے بعد سنا ہے گیس کا مسئلہ بالکل حل ہو گیا. سر وہ پائپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے نا, وہ گیس کو یوں اپنے دونوں ہاتھوں سے روکا ہوا تھا, سر ڈالا ہوا تھا اندر. اینی وے سوری ٹائم چیک ہے, میں بریک لے رہا ہوں. ویلکم بیک کالرز ڈے. اچھا اس سے پہلے کہ میں اگلا کالر لوں, ایک چھوٹی سی خبر ہے, بہت معمولی سی خبر ہے. یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس نے آج منظوری دے دی ہے لائف سیونگ ڈرگس کی قیمت میں 9% اضافہ اور باقی ڈرگس کی قیمت میں 15% اضافہ. لیکن جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسیشن ہے وہ سخت ناخوش ہے. ان کے سربراہ زاہد سعید نے کہا ہے کہ جی ڈالر کتنے تک کتنے پہنچ گیا, اور آپ صرف 9% اور 15% اضافہ کر رہے ہیں, کم از کم 40% ڈرگز کی قیمت میں اضافہ. بہت خوب بہت خوب. اچھا میں بھی ایک اور پھر بات بتا دیتا ہوں. کامران علی صاحب نے جب کال کی تھی کہ وہ جو بات کی تھی نا کہ 80 سال کے بزرگ نے, تو مجھے نہیں پتا تھا, تو ابھی کسی نے اس کا لنک اس کے بارے میں بتایا تو میں نے گوگل بھی کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ڈی پی او پاک پتن ماریا محمود ایک کچہری اوپن کچہری میں تھی, تو وہاں پر انجمن تاجدان کے جو صدر ہیں صوفی محمد رشید 70 سال کی عمر ہے, انہوں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. تو ماریا محمود صاحبہ پھر اس پہ کافی ناراض ہوئیں اور اس کو حراست میں لے لیا. اچھا اب اس کی ویڈیو بھی ہے, اس میں اتنا کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور رپورٹ طلب کی ہے, وہی 48 گھنٹے والی. پاک پتن میں نہیں ہوتے یہ سارے واقعات, یا پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ پاک پتن میں, بس قسم سے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو مطلب وہ محمود بی بی کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی پھر بھی قدر کرتی ہوں آپ کی عمر کی وجہ سے. اب ظاہر ہے کہ خبر پڑھو تو عجیب لگتی ہے کیونکہ 70 سال کا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بچیا ٹائپ کوئی ایسی چیز کی ہو, لیکن دوسری جانب بینگ اے فیمیل پولیس آفیسر کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ڈبل ٹرپل کیئرفل ہونا ہوتا ہے ان چیزوں کا. حقیقت کیا ہے اس کی, کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. چلیں خدا بخش صاحب ہیں ڈیرہ بگٹی سے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ 4 گیس فیلڈ ہے ڈیرہ بگٹی کی زمین سرزمین سے نکلتی ہے. ڈیرہ بگٹی کی لوگ لکڑیاں جلاتا ہے. ٹھیک سر, اس کا کیا کوئی انصاف ہے سر؟ سن 52 میں نکلی تھی ڈیرہ بگٹی یہ سوئی گیس, اور 52 سے لے کے آج تک وہاں پر سوئی گیس نہیں. یہی کہانی بالکل, اور کسی نے کچھ نہیں کیا, اور یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب تو ختم ہی ہے. اب تو یہ جب اس پر نوٹس لیا جائے گا, جب سوئی گیس فیلڈ ایگزاسٹ ہو جائے گی نا سر, وہ ہو گئی ہے آلموسٹ. ہاں تو پھر آپ فکر نہ کریں, ہم سبھی اچھا اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ جب آپ کھانا بناتے ہیں اور تو پہلے آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا. بات تو صحیح ہے, میزبان خود تو نہیں کھاتا نا, پوائنٹ تو ہے. تو یہ فلسفی میرا خیال ہے اپلائی کی گئی ہے. بالکل بالکل, ڈیرہ بگٹی کے بطور خاص لاجیکل جواب. اچھا اور پھر یہ جو ہیں صرف اتنی سی بات پہ اٹھ بھی جاتے ہیں, کبھی ہتھیار بھی اٹھا لیتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے جنہوں نے پہلے بھی ہتھیار اٹھایا تھا, انہوں نے بھی اس پر کوئی کبھی فکر یا غور کرنے کی کوشش نہیں کی. جب تک وہ زیادہ تھا کہ سر رائلٹیز کتنی مل رہی ہیں ہمیں, رائلٹیز کتنی نہیں مل رہی ہیں ہمیں. باقی لوگ یار عوام چھوڑو یار, کیا بات کریں آپ. ڈاکٹر علی خان ہیں کراچی سے. ہیلو 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 ہیلو. ڈاکٹر صاحب میرا خیال چلے گئے. اچھا جنید اشرف صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں نے ایک چیز کے اوپر ڈسکس کرنا تھا. جی. یہ جیسے ابھی لوگ کال کر رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن والے کر رہے ہیں, دوسرے بلڈرز والے کر رہے ہیں. چلے سر یہ تو پرائیویٹ بلڈرز ہیں, ان کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ جا کے ان کے اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہوتی ہیں. ہاں مجھے پتا آپ کہاں جا رہے ہیں. ہاں جی جی جی, میں بالکل میں اپنے کیس کے اوپر بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک سر. یہ
कराची महमूदाबाद में घर है हमारा। ठीक है। तो इसके बारे में इतनी रूमर्स हैं कि तोड़ देंगे, चाइना कटिंग है, ये है वो है, अजीब 10 तरह की बातें। हालांकि खरीदने से पहले हमने पहले जाके इसको वेरीफाई करवाया गवर्नमेंट के इदारे से, डीसी ऑफिस से, उन्होंने अप्रूव किया, वहां जाके पावर ट्रांसफर करवाई, और अब ये उसके ऊपर जी ये तो मतलब चाइना कटिंग है, टूटेगा, कब्जा माफिया, 10 तरह की बातें। और सर खान साहब, इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये कहते हैं जी हमने अरबों रुपए की जमीन वागजार करवा ली, करोड़ों की जमीन वागजार करवा ली। तो सर वो तो बेनिफिट आपको तब। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र हो जाएं, ये जो घर है ना ये नहीं टूटेंगे। मेयर जो हैं वसीम अख्तर साहब वो भी कह चुके हैं। अच्छा, भले चाइना कटिंग के हों या रशियन कटिंग के हों, घर नहीं टूटेंगे। आप समझ रहे हैं ना? मैं तो नहीं समझता, लेकिन मतलब पिछले अदवार में जो भी कुछ हुआ है वो मुतासिर नहीं होगा यार। अच्छा, ओ सॉरी तो रिहायशी घर कैसे? अच्छा, एक और सवाल जल्दी से मैं लेना चाह रहा हूँ। ट्विटर पे मेरे कल के शो के बाद ये सवाल उठा है कि जी जो स्पोर्ट्स का जो कबाड़ा हुआ है पाकिस्तान में, इस पर आप लोग कभी क्यों नहीं बात करते? मतलब स्पोर्ट्स की बहुत एक अहमियत होती है, सॉफ्ट इमेज वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी बात है। तो बिल्कुल बात आपकी सही है। जुल्फ़िकार अली लंगा साहब का सवाल है। मसला ये है कि ना मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, ना मसूद को पता है। मुबशिर भी ज़्यादा मतलब क्रिकेट का ही शौकीन है, फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन पॉइंट नोटेड है, बहुत लोगों ने ये बात की है। और अगले हफ्ते के रोज़ मतलब हमारे कोशिश है कि कम से कम हम लोकल फुटबॉल पर बात करें, फिर देखते हैं आगे कैसे चलता है। और ज़ाहिर है कि हम खुद बात नहीं करेंगे, हम कुछ लोगों को जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है हमारे से ज़्यादा, जो तकरीबन पाकिस्तान की 99% आबादी कोई पता होगा, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर है हमारे डॉक्टर अली खान कराची हो तो गए डॉक्टर अली खान कराची से। अब पता नहीं, मुझे तो ये बताया गया कान में सर, मैं क्या कहूँ। चल वो जुनैद अशरफ। अच्छा, डॉक्टर अली खान कराची से। जी, पहले भी एक डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल, सर कंफ्यूज हो गए। जी अली साहब, डॉक्टर होते हैं जी। मैं कराची यूनिवर्सिटी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बोलिए। हेलो, मैं कराची से बोल रहा हूँ, डिफेंस से जी, डिफेंस से खयाबान तंजीम स्ट्रीट 18 से बोल रहा हूँ जी। और जब पुराना पाकिस्तान था तो एक महीने में हमें 5 या 10 मिनट पानी मिलता था। अब जब नया पाकिस्तान बन गया तो पानी मिलता ही नहीं है। एंड वी हैव टू स्पेंड नियरली 30 to 38,000 ऑन टैंकर। जी, मैं आपके साथ हूँ। तो प्रेसिडेंट ने तो कहा था कि डिफेंस में पानी की सूरत हाल बेहतर करेंगे, तो कुछ भी नहीं की, बल्कि के वर्स हो गई 100%। ये डिफेंस वालों को भी इसका जवाब देना चाहिए, जो अरबों रुपए उनके पास हैं, और डीसैलिनेशन प्लांट बहुत ज्यादा, इस पे तफसील ना खोल। घंटे के लिए चला था वो, फिर पंखा टूट गया। अब इसके आगे हम और कुछ नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि इस हफ्ते के लिए इतना ही। कल कॉल इन डे नहीं होगा, कल हम इंटरव्यू चला रहे हैं। डीएचए वसीम अख्तर के तहत नहीं है जी, डीएचए सिर्फ डीएचए के तहत है। और इसी बात पर शो को एंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।